अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, पाकिस्तान को एक बार फिर जो है वो आईएमएफ का लोन की जो किस्त है, या कह लीजिए कि जो हम बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो पैसा मिल चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं तो वहाँ पे जो है चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे दूसरी कंपनीज़ हो, अमेज़न वगैरह, बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि हमारी तरफ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जारी है और हम अभी तक जश्न मना रहे हैं लोन मिल जाने के ऊपर, और ये लोन हमारा कितने दिन हमें खुशहाल रख सकेगा, ये भी आप यकीनन आप जो है जानते होंगे। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आईएमएफ से जो पहला हमने कर्ज लिया था वो 1958 में लिया था, और 1958 से लेके अब तक हम 23 ले चुके हैं, और 24वां जो है वो इस वक्त चल रहा है। जो आईएमएफ से हम हमारा जो लोन है, 24वां लोन जो हमने लिया है वो अभी चल रहा है, और उसकी एक किस्त जो है 1.2 बिलियन डॉलर्स की, वो उनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने अप्रूव कर दी है। इसमें 1 बिलियन तो ईएफएफ है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और 200 मिलियन जो है वो है आरएसएफ। आरएसएफ जो है ये एक उनकी फैसिलिटी है जो कि रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है, जो कि ये जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए, इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए हमें वो देते हैं। 37 मंथ लॉन्ग ये एक प्रोग्राम है, ये जो अभी मौजूदा है, और उसके 3.3 बिलियन डॉलर्स अब तक हमें मिल चुके हैं। टोटल 7 बिलियन डॉलर्स हैं जो हमें मिलने हैं 37 मंथ्स में। अब आपने जो सवाल किया कि हम तो 1958 से ये लेते आ रहे हैं, और अभी तक भी हम 2025 अभी आ चुका है, यानी जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा जो है वो अरसा हो चुका है इसको, लेकिन देयर इज़ नो एंड इन साइट। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। अभी हम कोसों दूर हैं इससे। और उनकी जो ये वो हमें देते हैं ये फैसिलिटी, वो इसलिए देते हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन पैदा करें, हम अपनी टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करें, हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, हम एक फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए, हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करें। लेकिन हम अपने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको हम जो बहुत हमें यानी नुकसान दे रहे हैं, उनसे हम पीछा छुड़ाएं। जैसे ये स्टील मिल है या पीआईए है, प्राइवेटाइजेशन करें, गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। तो इनमें से तो कुछ भी नहीं हो रहा, हर चीज जो है वो खराब होती चली जा रही। तो ये तो हमारी हालत है इस वक्त। दूसरी तरफ आप देखें कि अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ने 52.5 बिलियन डॉलर्स कमिट किए हैं कि वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। एफडीआई जिसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 52.5 बिलियन डॉलर्स की, और उसमें 35 बिलियन डॉलर्स वो अमेज़न करेगा 2030 तक, और 17.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट करेगा। ये करेंगे। अक्टूबर में 15 बिलियन डॉलर्स कमिट किए थे गूगल ने, और इसी तरह इंटेल ने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने एक वो किया है मुआहदा, जिसके तहत वो इंटेल 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में। तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और मुल्क जो होते हैं उनकी इकॉनमी स्टेबलाइज होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। उनकी इकॉनमी आईएमएफ के कर्जों से स्टेबलाइज नहीं होती, जो कि हमारे केस में आप देख रहे हैं कि हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, और 1958 से हम आईएमएफ का प्रोग्राम अवेल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली कोई तब्दीली नहीं आई। जी अर्जुन।
لیکن سر ہم تو قرضہ واپس کرنے کے لیے یا لون واپس کرنے کے لیے بھی ایک مزید ایک لون لے لیتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اس کی جو انسٹالمنٹ دینی ہے، جو قرضہ لے رکھا ہے اس کا سود دینا ہے یا جو بھی انٹرسٹ اس کا پے کرنا ہے، ہم تو اس کے لیے بھی قرضہ مانگتے ہیں. ہمارا اپنے پاس سے تو کبھی ہو ہی نہیں پاتا. لیکن کیا وجہ ہے سر کہ کوئی کمپنی ایسی انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان نہیں آتی جو بھارت چلے جاتے ہیں؟ یہ کوشش تو کرتے ہوں گے، شاید یہ آفر بھی کرتے ہوں گے گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، لیکن آپ کو کیا ریزن لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اپنا پیسہ انویسٹ کرنے میں؟ انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے نا، انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، چائنیز نے یہاں پہ ہیوج انویسٹمنٹ کی سی پیک کے تحت، پھر گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو ہر چیز جو تھی وہ بے یقینی کا شکار ہو گئی. دیکھیں، بہت سی چیزیں، ایک کلائمیٹ ہوتا ہے جو کہ انویسٹر کانفیڈنس کو بحال کرتا ہے، انویسٹر کانفیڈنس لے کے آتا ہے. آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، آپ کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو آبزرو کیا جا رہا ہو، ملک کے اندر امن ہو، سکون ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو، ملک کے خارجہ تعلقات اچھے ہوں، ملک کا ایک اعلیٰ مقام ہو انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں، تو یہ چیزیں انویسٹر کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں اور وہ لوگ پیسہ لے کے آتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے. یہاں تو ہمارے اپنے ملک کے لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹس کی، ہیوج انویسٹمنٹس کی، اب وہ ملک سے بھاگ کے جا رہے ہیں. ملک ریاض کے اوپر پتہ نہیں کتنے کیس بنے ہوئے ہیں، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح بہت سی جو یہاں پہ باہر سے لوگ آئے، اوبر شروع ہوئی یہاں پہ بہت سی کمپنیز، اب میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہے، لیکن یہاں پہ انویسٹمنٹس کی انہوں نے آ کے، لیکن وہ اب اتنے وہ حالات ان کے لیے خراب ہو گئے کہ وہ اب ملک سے جا رہے ہیں، یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پراکٹر اینڈ گیمبل دیکھیں نا، پراکٹر اینڈ گیمبل جو ہے اس کی ہیوج انویسٹمنٹ تھی، اب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کی کسی قسم کی، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور ملک کے اندر سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، ملک کے تعلقات خراب ہیں. خاص طور پہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی، ملک کے اندر بھی اغوا کر لیا جاتا ہے لوگوں کو. چائنیز آپ نے دیکھا، وہ جو یہاں پہ انجینئرز تھے ان کو مار دیا گیا. تو یہ جب حالات ہوں گے تو پھر تو لوگ باہر سے پیسہ نہیں لے کے آئیں گے نا، لوگ تو یہاں سے پیسہ لے کے باہر جائیں گے. جیسے ہمارے بہت سے جو بزنس مین ہیں وہ اب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، وہ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں پیسہ، کیونکہ یہاں پہ ان کو سیکیورٹی نہیں ہے. سب سے بنیادی چیز سیکیورٹی ہوتی ہے. جس ملک میں سیکیورٹی نہ ہو، جس ملک میں کوئی پالیسیز کی کنٹینویشن نہ ہو، جہاں پہ کہ آپ کی حکومت کا کوئی پتہ نہ ہو کہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، وہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ سر اور سب سے زیادہ جو بات لوگ کرتے ہیں یا یہ کہ یہاں پہ صرف ڈیفنس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے مزہ چکھانا ہے، اس سے مار دینا ہے. لیکن اکانومی کے اوپر کوئی نہ تو گورنمنٹ بات کرتی ہے، نہ گورنمنٹ چلانے والے بات کرتے ہیں. ہاں، سارے دن اگر ہم آج کل بھی اگر نیوز دیکھیں تو صرف ڈیفنس کی بات ہوتی رہتی ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کر اور صرف ڈیفنس کے اوپر ہی فوکس رکھنا چاہیے؟ دیکھیے جی، رشیا کی جو ملٹری تھی، رشیا کی جو، دیکھیں ڈیفنس جو ہوتا ہے نا، ڈیفنس کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کی ملٹری. ڈیفنس صرف فوج نہیں لڑتی، فوج کا کام نہیں. ڈیفنس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ڈیفنس میں آپ کی اکانومی آ جاتی ہے، ڈیفنس میں آپ کے فارن ریلیشنز آ جاتے ہیں، ڈیفنس میں آپ کے جو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے ملک کے اندر وہ آ جاتی ہے. یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ ساری چیزیں مل کے، اور پھر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ملٹری بھی ہے. لیکن
ہم ملٹری کو سمجھتے ہیں کہ یہی ڈیفenس، ایسا نہیں ہے. اگر ملک کے عوام ان پڑھ ہوں گے، ملک کے اندر سوشل سیکورٹی نہیں ہوگی، ملک کے اندر اکنامک ڈسپیرٹی ہوگی، انتہا درجے کی غربت ہوگی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، فارن ریلیشنز خراب ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہوگا، تعلیم نہیں مل رہی ہوگی، صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی ہوں گی، تو آپ کا ڈیفنس بہت کمزور ہو جائے گا. صرف فوج جو ہے نا وہ ڈیفنس نہیں کرتی، ڈیفنس پورا ملک کرتا ہے. آپ دیکھیں نا سوویت یونین کتنی بڑی فوج تھی، کتنے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز تھے، کتنا کچھ تھا ان کے پاس، ملک ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یوگوسلاویا کی بہت بڑی فوج تھی، یوگوسلاویا ایک اسٹرانگ آرمی تھی ان کی، اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفنس نہیں کر سکتی. صرف ڈیفنس میں بہت سے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، فیکٹرز آف نیشنل پاور جو ہوتے ہیں نا وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ڈیفنس کتنا اسٹرانگ ہوگا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ صرف ایک فوج جو ہے اور فوج کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ انہی سے ڈیفنس ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی آرزو. بالکل ایسے، لیکن سر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے تو ہم نے پہلے ہی اپنا ٹریڈ بند کر دیا تھا عمران خان کے زمانے میں، اور اب افغانستان نے بھی ہمارے ساتھ ٹریڈ بند کر دیا، وہ افغانستان کی طرف سے ہوا ہے. ایسے میں ہم اتنی مشکل میں پھنس چکے ہیں. آپ کے خیال سے افغانستان یا بھارت کے ساتھ ہم اپنے ٹرمز کیسے بہتر کر سکتے ہیں جس سے کہ ہماری ٹریڈ وغیرہ دوبارہ شروع ہو؟ ویسے تو وہ بھارت والے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ٹیررزم کو روکیے، اور اسی طرح کی بات جو ہے ہم اس وقت افغانستان سے سیم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس پہ افغانستان ہمیں تقریباً وہی جواب دے رہا ہے جو ہم نے بھارت کو دیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے طالبان سے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیسا کیا پاکستان کو کرنا چاہیے جس سے دونوں بارڈرز جو ہیں وہ ایک طرح سے وہاں پہ امن بھی ہو اور وہاں سے ٹریڈ بھی ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو چونکہ ہم نے ان کے ہائی کمشنر کو یہاں سے کہا تھا کہ وہ چلا جائے، اجے بساریا، تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ اپنا جو ہے ہم انڈین ڈپلومیٹکلی فل ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بحال کریں، پہلی چیز. دوسرا ہم یہ کریں سافٹ میجرز لینا. پہلے یہ جو ہم نے انڈین فلمز کو بین کیا ہوا ہے جس سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ریونیو نہیں آ رہا نا. ہمارے جو سنے پیکس ہیں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں اس وقت. گورنمنٹ کو اچھا خاصا ریونیو آتا تھا ان سے، تو وہ شروع کر دیں. انڈین جو فلمز تھیں وہ شروع کر دیں. سپورٹس جو ہے وہ شروع کریں. ہم ان کو کہیں جی ٹھیک ہے کرکٹ بھی دیکھ لیں گے لیکن اور جو سپورٹس ہیں وہ شروع کریں ہم اس طرح سے. اور اس کے بعد پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے ہم ویزاز جو ہے وہ ایشو کرنا شروع کر دیں انڈین سٹیزنز کو. یہ سارا کریں. اور دوسرا پھر ہم کوئی انیشیٹو لیں، اور ہماری طرف سے کوئی اس طرح کے جنگوسٹک بیانات نہیں آنے چاہیے. روز آتے ہیں بیانات، یہ میں خراب. یہی کہنے والی تھی سر، یہ آج کل تو جو اسٹیٹمنٹ چل رہی ہوتی ہیں اسے کون آئے گا بات کرنے میں؟ بیان بازی بند کریں. یہ جو بیان بازی ہے نا اور جو پروپیگنڈا ہے اس کو بند کریں. یہ خراب کر دیتا ہے تعلقات کو، حالات کو، واقعات کو، سب کچھ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ بیان بازی جو ہے نا اس کو بند کریں اور سافٹ میجرز لیں. اور کوئی انڈیا کوئی وفد بھیجیں، کوئی انڈیا کہیں جی ہمارا وفد آ رہا ہے آپ کے پاس، آ کے کوئی بات چیت کوئی ہلکی پھلکی کو شروع کریں. کوئی ڈائلاگ تو ہوتے رہنا چاہیے نا جی. جب ویٹنام وار ہو رہی تھی تو اس وقت بھی پیرس میں امریکہ اور ویٹنام کے درمیان بات چیت چل رہی تھی. تو بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے، بات چیت جاری رہنی چاہیے. لیکن ہم نے وہ سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے ہم نعرے مار رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہماری بہتری ہے اس میں، ہمارا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے اس میں، ہماری اکانومی بہتر ہوگی جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی اگر ہمارے بارڈر سیکیور ہوں گے، ہمارا ملک جو ہے وہ سٹیبل ہوگا تو یہاں پہ پیسہ آئے گا. لیکن ان حالات میں کہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور افغانستان کو بھی مزہ چکھا دیں گے اور انڈیا کو بھی مزہ چکھا دیں گے، تو ان حالات میں جب آپ بات ہی جنگ کی کر رہے ہیں، بات ہی کانفلکٹ کی کر رہے ہیں، تو یہاں کون آئے گا؟
وہ کہے گا جی میں آج انویسٹمنٹ کرتا ہوں, کل کو جنگ ہو جاتی ہے تو میرا پیسہ کہاں جائے گا. تو بالکل. میرا اس کو چھوڑیں, تھوڑا سا میچور ہوں اور سیدھے راستے پہ آئیں. جی آرزو. ظاہر ہے سر اس سے بزنس جو ہے وہ صحیح ہوگا اور حالات جو ہیں وہ ہمارے کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس بل بوتے پہ, کیا ٹرمپ کے ہونے پہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس مسلسل چل رہی ہیں, یا یہ خود دے رہے ہیں, یا ٹرمپ نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے رہو اور میں ہاں ملاتا رہوں گا, لیکن ٹرمپ کب تک ان کا ساتھ دے گا اور کس وقت چلا جائے گا اس کا بھی تو کسی کو نہیں بھروسہ. دیکھیں ٹرمپ تو خیر ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اس کے آنے سے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹس, ٹرمپ تو ابھی تھوڑا سا انڈیا سے ناراض ہوا ہے نا, پہلے تو انڈیا کے دورے بھی کیے ہیں اس نے اور وہ تو, لیکن ہمارے ہاں سے یہ سلسلہ جو ہے نا یہ نہیں رکا اس قسم کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹس دینے کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس جو ہے نا, ان اسٹیٹمنٹس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں یہ بگاڑ دیتی ہیں تعلقات کو, خراب کر دیتی ہیں, اور دوسروں کو موقع مل جاتا ہے کہ ان اسٹیٹمنٹس کو بیسس بنا کے وہ کہیں جی کہ نہیں جی حالات ہی سازگار نہیں ہیں, آپ کم سے کم پہلے اپنا رویہ ٹھیک کریں تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹس نہیں آنی چاہیے, ان کو آپ ختم کریں اس کیونکہ سلسلے. سر یہ بھی ایک عجیب سا ہی رویہ ہے کہ آپ مطلب قرضہ ملنے پر, وہ بھی ایسا جس کے اوپر کئی گنا سود دینا ہے, آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہے, اس پہ ایسی مبارک باتیں چلتی ہیں ہماری منسٹری کے اندر اور ہماری گورنمنٹس کے اندر. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. عمران خان کے زمانے میں بھی رات کے 3 بجے بھی اگر ان کو اوکے ہو جاتا تھا, کیونکہ ٹائمنگ کا ڈفرنس ہے, اور وہاں سے بتا دیا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے جو قرضہ انہوں نے مانگا ہے اس کے لیے اوکے کر دیا ہے, ان کو قسط مل جائے گی, تو 3 بجے رات کے وہ جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہوتے تھے عمران خان کے زمانے میں بھی, تو وہ بھی ٹویٹس لگا رہے ہوتے تھے کہ جی مبارک ہو. سر یہ والا مائنڈ سیٹ اگر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی کسی ایسی طرف جائیں گے جہاں پر کام کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ آپ کو کوئی قابلیت دکھانی پڑتی ہے اپنی پیسہ کمانے کے لیے, یا یہ اسی طریقے سے جو ایزی منی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے امریکہ کا کوئی کام کر دیا بلا وجہ بھارت یا افغانستان کے لیے ان کے آگے بچ گئے اور کچھ بھی الٹا سلٹا کر دیا, کیونکہ امریکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم سے کس طرح کے کام لیتا ہے اور یہ پیسہ لیتے رہیں گے. ہاں دیکھیں نا, یہ بات یہ ہے کہ میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہاں پہ اس ملک میں جو بھی حکومت میں آیا اس کی جو ٹاپ پرائرٹی رہی وہ یہی تھی کہ مزے اڑائے جائیں, کھایا پیا جائے. شروع سے یہی ٹاپ پرائرٹی رہی. جو بھی کسی پوزیشن آف پاور میں آیا ہے اس ملک میں, اس کی کوشش یہی رہی کہ اس ملک سے فائدے اٹھائے جائیں, اور کسی بھی محکمے کا ہو, کسی بھی ادارے کا ہو, یا سیاسی حکومت وہ بس اسی چکر میں رہے کہ بس مزے اڑائیں. ملک کے لیے, عوام کے لیے کسی نے نہیں سوچا. جو کچھ بھی کیا گیا وہ بڑے کاسمیٹک قسم کے میز تھے, لیکن اسٹرکچرل چینجز نہیں لائے گئے. ملک وہیں پہ رہا, وہیں کھڑا رہا, اور آج بھی وہیں پہ. آج بھی ہم قرض مانگ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. 1958 میں بھی ہم نے قرض لیا تھا آئی ایم ایف سے, اور 1947-48 میں جناح صاحب نے $2 بلین مانگے تھے امریکہ سے کہ ہمیں دیں. تو یہ تو کہانی جاتی ہے 1947 پہ, 47 سے شروع ہوئے, 78 سال ہو گئے ہیں. آج بھی ہم وہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں کہ یار ہمیں کچھ دے دو. لیکن سر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 26 بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا گیا پاکستان, مطلب وہ دے بھی کیسے دیتے ہیں, یا کوئی بھی کنٹری, کوئی بھی بینک ہو یا آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, کچھ بھی ہو, وہ ایک ایسی کنٹری کو جس کا ان کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ پیسہ دیتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں کچھ پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ جو سے ہے وہ امریکہ کی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ امریکہ سے آتا ہے. تو اگر امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہیں, یا امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ امریکہ کے کسی کام آ سکتے ہیں کہیں پہ, تو امریکہ کا رول بھی اس میں ہوتا ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی قرض ملا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ
یہ جو ڈیٹا دیتے ہیں اور جو کچھ یہ کہتے ہیں یا جو کچھ ان کے ہاں پہ مطلب دیکھیں نا، آپ نے پریزنٹیشنز ہی دینی ہے نا، تو وہ آپ ان میں کافی ادھر ادھر سے چیزیں کر لیتے ہیں، کمٹمنٹس کر لیتے ہیں، جی اب نہیں ہے تو آئندہ کر لیں گے اور ہو جائے گا اور بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جناب یہ بس دسمبر کی 23 کو ہم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اور گورننس ہم بہتر بنا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو کچھ بہرحال وہ ان کو کنونس کر لیتے ہیں، اور پھر پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں، پھر امریکن انفلوئنس بھی ہے، تو مل جاتا ہے ان کو قرضہ، تو وہ بہرحال قرضہ ہی ہے نا، وہ کوئی مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی گرانٹ دے رہے ہیں، وہ قرضہ ہے، تو آپ نے واپس کرنا ہے وہ، تو میرا خیال ہے، لیکن یہ پھر چلتا نہیں ہے یہ زیادہ عرصے تک یہ سلسلہ۔ اب اس وقت جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہمیں $26 ارب چائنا کو واپس کرنے ہیں جو چائنیز بینک سے ہم نے لیے ہوئے ہیں، ٹوٹل $19 بلین کے ہمارے پاس فورن ریزروز ہیں، جو سارے وہ آپ دیکھیں زیادہ تر تو وہ یو اے ای، سعودیہ اور کویت کے ہیں۔ تو 26 بلین جو چائنا کو دینے، سر آپ کو لگتا ہے کہ چائنا وہ لے لے گا، یا آپ کو لگتا ہے چائنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، چائنا کیوں چھوڑے گا؟ چائنا تو ایک پیسہ نہیں چھوڑتا۔ چائنا جو ہمیں لون دیتا ہے اس میں بڑا ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، آئی ایم ایف کا تو بہت معمولی سا ہوتا ہے نا، لیکن چائنا تو بہت زیادہ مارک اپ لیتا ہے، اور خاص طور پہ جو چائنیز بینک سے آپ نے لونز لیے ہیں وہ تو آپ کو بہت بھاری پڑتے ہیں وہ جب آپ واپس کرتے ہیں تو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ بھی آتی ہے یا جو بھی آتے ہیں سیٹ اپ کو لے کر پاکستان میں گورنمنٹ بنانے کے لیے، وہ صرف قرضوں پر ہی چل رہے ہیں، اور ذرا سی بھی لگتا ہے کوشش نہیں کی جا رہی کہ جس سے انویسٹر جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، ایم او یو سائن کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تماشا بھی بہت ہوتا ہے، ہر بار کہا جاتا ہے اتنے بلین کا ایم او یو سائن کر لیے، اتنے بلین کے کر لیے، لیکن اس کے بعد پیسہ نہیں آتا، وہ ردی شاید جمع ہوتی جا رہی ہے ایم او یو سائن ہو کر۔ لیکن دوسری طرف بھارت ہے، وہ بھی اسی وقت جنگ میں سے یا لڑائی میں سے نکلا ہے جیسے ابھی ہم نکلے، لیکن ان کے لوگ انویسٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں، یہاں پہ کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے وہ شاید ان کو یا تو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دے رہا یا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔